अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बदबू के बारे में। एक बदबू होती है जो किरदार की बदबू होती है, जैसे कहते हैं कि बहुत ही बदबूदार शख्सियत है, और एक बदबू होती है जो किसी के जिस्म से आती है या उसके मुंह से आती है। अब जो बंदा खुद आदी होता है उसको तो नहीं पता चलता अपने बारे में, लेकिन दूसरे लोगों को महसूस होता है, और अनजाने में आपको पता ही नहीं चलता कि बहुत से आपके दोस्त जो करीबी दोस्त होते हैं या आपके से बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठना गवारा नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता आपकी महफिल को छोड़ जाते हैं। हत्ता कि ऐसा भी देखने में आता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी खत्म हो जाता है, इसकी वजह से तलाक तक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो इंसान के जिस्म से या मुंह से बदबू आती है तो उसकी क्या वजूहात है, और फिर उसको हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से तदारक किया जाए। तो सबसे पहले ये है कि लोगों के मुंह से बदबू आती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो डेली ब्रश नहीं करते, यानी खाना खाने के बाद वो सफाई नहीं करते हैं, या ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्रश भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मुंह से बदबू आती है। तो ज़ाहिर है जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दूसरे लोगों को वो बहुत नागवार गुजरता है या नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग उससे बातचीत करते हुए थोड़े से उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं या थोड़ा अवेयर रहकर बात करना उससे पसंद करते हैं। इसके बाद होता है लोगों की बगलों से बदबू आती। अब ये भी ऐसे ही होते हैं कि ऐसा बंदा जैसे ही महफिल में आता है तो वहाँ पर एक बदबू और सड़ान सी फैल जाती है और लोग उसको बड़ी नागवारी से देखते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो नहाते भी हैं, इसके बावजूद भी उनके जिस्म में से बदबू आती। उसके बाद बाज़ लोगों के पाँव से बदबू आती है। तो ऐसे लोग जो बहुत देर तक जुराब पहने रखते हैं या सुबह से रात तक या दो दो दिन तक वही जुराब पहने रखते हैं या नहाते नहीं, पाँव नहीं धोते, तो उनके पाँव पर ऐसे फिर असरात हो जाते हैं कि उनके पाँव से बदबू आती। जैसे ही वो शूज़ में से पाँव निकालते हैं या सॉक्स में से पाँव निकालते हैं तो हर तरफ एक बदबू फैल जाती है। इसके अलावा होती है बाज़ के जिस्म से यानी बॉडी या शरीर से भी बदबू आती है। और वो ये होता है कि बाज़ लोगों को ऐसा पसीना आता है कि जब पसीना आने के बाद वो ड्राई होता है तो उनके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत अरसे तक नहीं नहाते उनके जिस्म से भी फिर बदबू आती है। या जो मैले और बदबूदार लिबास भी बार बार पहनते हैं, यानी लिबास साफ सुथरा नहीं बदलते, नए लिबास की बात नहीं, चाहे पुराना ही हो लेकिन वो धुला हुआ नहीं होता, तब भी बदबू आ जाती है। अच्छा, जो फिर बदबूदार लोग होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ भी आपस में बातचीत करते हैं और आपस में एक दूसरे के पास रहने से उनमें आप अदावत भी बढ़ती है और ताल्लुक भी उनका ख़राब होता चला जाता है। सेम ऐसे आपकी अगर किसी से दोस्ती है, वहाँ भी लोग आपके साथ इकट्ठे नहीं बैठते, आपके साथ बैठ के लोग खाना खाना भी पसंद नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चले कि किससे बदबू आ रही है, या अगर आपसे आ रही है तो आपको कैसे खुद के बारे में पता चले। आप ये देखें कि गुफ्तगू के दौरान अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और जब आप उससे क्लोज होकर कोई राजदारी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे होता है, बजाय वो राजदारी की बात आपके करीब होकर सुने वो थोड़ा सा चंद कदम पीछे जाने की कोशिश करता है। तो समझ जाएं कि ये क्या वजह है, ये मुंह से कहीं बदबू तो नहीं आ रही। इसी तरह जब आप खाने में बैठते हैं तो आपके जो करीबी दोस्त हैं, जब आप उनके पास बैठने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा आपके पास ना बैठेगा, बैठा और बाद में वो उठ के अपनी जगह बदल ले, राइट। इसी तरह जब आप सफ़र करते हैं तो आपके जो ख़ास दोस्त हैं वो आपके साथ सीट खाली तो वो वहाँ ना बैठे बल्कि किसी और सीट पर या दूर बैठने की कोशिश करें या आपसे दूर रहने की कोशिश करें, तो आप समझ आए कि कोई इसमें बदबू का भी अंसर। इसी तरह दौरान गुफ्तगू जब आप महफिल में बात कर रहे होते हैं या आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, अकेले में आप किसी के साथ होते हैं या ज़्यादा महफिल में भी होते हैं, और बात करने के दौरान सामने वाला शख्स उसकी निगाह आपको आई कांटेक्ट नहीं है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा बल्कि वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, या आप उसकी नज़र आपके हाथों की तरफ है। आप ये खुद जज करें कि वो किस तरफ देख रहा है, या वो बंदा आपके पाँव की तरफ देख रहा है, ठीक है, या आपके कपड़े के किसी हिस्से पे गौर कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप नोटिस करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। समटाइम होता है लोगों ने मुंह साफ नहीं किया होता और उसके दांतों में क्या कुछ फंसा होता है, तो आप जब बात करते हंस रहे होते हैं हंसी की बात पे, तो उसकी ब्रेकें लग जाती हैं, वो नहीं हंसता बल्कि वो उस चीज़ को देख रहा होता है जो उसको नजर आ रहा होता है। हम बात करते हैं कि जिस्म में बदबू किस तरीके से ख़त्म की जाए और किस तरीके से हम भी पसंदीदा शख्सियत बन जाए। लोग
ہمارے پاس بھی بیٹھنا پسند کریں، ہم سے بات چیت کرنا پسند کریں. تو اس کے لیے ہم بات چیت کرتے، چاہے موسم گرم ہو یا سرد ہو، آپ نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ منہ سے بدبو کیسے ہوگی. جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانے کے دوران ایک تو گفتگو کم کرنی ہے، آپ نے چبا چبا کے آرام سے کھانا کھانا ہے. کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو منہ کے اندر ایک لعاب، ایک لیکوڈ سا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جیسے جیسے ہم کھاتے ہیں وہ خوراک کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، لیکن جب ہم کھانا ختم کر دیتے ہیں تو وہ پھر بھی بن رہا ہوتا ہے. تو اب جب کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا تو روک دیا، اب منہ میں وہ لعاب بنا ہوا ہے، اس کے بعد جب آپ بات کریں گے اور منہ بھی صاف نہیں کریں گے تو پھر اسی چیز سے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے اس کے بعد آپ نے کلی کرنی. ایک تو میں آپ کو ٹپ کی بات بتاتا ہوں کہ کھانا جب آپ کھا لیں تو اس کے بعد ایک نوالا روٹی کا لیں جس پہ کوئی سالن وغیرہ کچھ نہیں لگانا، بالکل ڈرائی والا. اس کو آخر میں آپ چبا کے وہ کھا لیں آرام کے ساتھ، اچھی طرح چبا کے. تو اس سے آپ کا وہ سارا حصہ صاف ہوگا. اس کے بعد آپ چاہیں اچھے طریقے سے کلی کریں اگر آپ محفل میں گئے ہوئے ہیں کسی اور جگہ. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو اس کو برش کریں، اور برش اس طریقے سے کرنے کے ایسے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ایسے بھی آپ کریں گے تاکہ آپ کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی نہ رہے. اور اگر آپ کہیں اور گئے ہوئے تو آپ غرارے وغیرہ بھی کریں، ٹوائلٹ میں جائیں تاکہ منہ آپ کا صاف رہے. اچھا، اسی طرح چائے پینے کے بعد بھی کچھ دیر کے بعد منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی. جو لوگ باہر چائے پیتے رہتے تو سارا دن وہ پھر کلی وغیرہ تو کرتے نہیں، تو ان کے جسم میں بھی منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو آگے والے لوگ بہت آوازار ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر چائے جوس آپ پئیں تو جیسے آپ کو موقع ملے اس کے کچھ دیر کے بعد تو آپ چاہیں تو اور کلی لازمی کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو بس اب کھانا کھا چکے، اب نیکسٹ کھانے کی جب باری آئے گی اسی وقت آپ نے کھانا کھانا ہے. یہ سارے دن جگالی نہ کیا کریں جانوروں کی طرح کہ کبھی کوئی چپس آئی تو وہ 2 دانے ڈال لیے، کبھی پھر کچھ اور کو پھل آیا تو وہ تھوڑا سا کھا لیا. تو اس طرح جو سارا دن کھاتے رہتے جگالی کرتے رہتے ان کے منہ سے ایک تو ان کے لعاب بنتا رہتا ہے، وہ بات کرتے تو تھوک بھی دوسروں کے اوپر گرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا، دوستی تو دور کی بات ہے. تو اس طرح دوستی نہیں رہتی، اور دوسرا اس کے منہ سے بدبو بھی بہت زیادہ آتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو بدن میں جب بغلوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دیکھیں آپ صفائی کریں تو فل کریں، پورے جسم کو آپ صاف کریں، دھوئیں صابن سے اور اچھی طرح مل کے دھوئیں، اور ڈرائی ٹاول سے اپنے جسم کو صاف کریں. ایک وہ مشہور ہے لاہوری نہانا، وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. لاہوری نہانا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لاہور میں لوگ ہیں جو زیادہ نہاتے نہیں ہیں، بہت عرصے بعد کبھی نہانا ہوتا ہے، پانی سے ان کو بہت زیادہ خوف آتا ہے، تو وہ صبح یہ کرتے ہیں. اچھا، بظاہر وہ صحیح لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس بیٹھے تو بدبو آتی. تو یہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اس طرح کے ہر شہر میں ہر ملک میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نہانا پسند نہیں کرتے. تو لاہوری نہانا اس طرح مشہور ہے کہ اس کو وہ کیا کرتے کہ گیلے کر کے سر گیلا کیا اور اس پہ تھوڑا سا تیل لگایا اور اچھے طریقے سے کگی کو ایسے منہ دھوا، کگی کی شیو کی اور تیار شیار ہو کے تو وہ چلیں گے. اس طرح اور بھی میں نے دیکھے ہیں اور کئی ملکوں کے بھی لوگ ہیں. تو ان کے پاس جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، قریب سے گزرتا ہے تو اس سے بدبو آ رہی ہوتی، لیکن آپ شکل سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بندہ تو یار تیار ہوا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جسم سے اور بدن سے جو بدبو آتی ہے اس کو نہانے سے وہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ جو پانی ہوتا ہے نا یہ ایک پاکیزہ چیز ہے جو اس کو گندگی کو صاف کرتا ہے. تو آپ صابن سے نہائیں، کم از کم بھی اگر ہے تو ہر دوسرے دن یا تیسرے دن لازم نہیں. اگر پاسبل ہے تو پھر آپ روزانہ بھی نہا سکتے ہیں. اور اس طرح جو آپ کا پرانا لباس ہے، آپ کو میں بتاؤں کس طرح آپ کو چیک ہوگا. آپ نے جو پرانا لباس اتارا ہے، نہانے کے بعد اس کو پہننے سے پہلے ایک دفعہ آپ سونگ لیں، آپ کو خود آ جائے گی اس کی بدبو. ویسے آپ پہن ہی رکھیں گے تو آپ کو نہیں آئے گی. تو لہٰذا جب بھی نہائیں ہر دفعہ آپ ڈریس چینج کریں، نو میٹر نیا ہے کہ کیا، لیکن چاہے پرانا ہو لیکن دھلا ہوا ہو. اچھا، اسی طرح اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے جسم میں سے بدبو آتی ہے، تو آپ نہانے کے بعد جسم کو آپ ڈرائی کریں اور آپ بغلوں وغیرہ میں پاؤڈر لگائیں یا وہ جو سٹک ملتی ہے خوشبو والی وہ آپ لگائیں. اسی طرح بغلوں وغیرہ کی آپ صفائی بھی کروائیں. ٹھیک ہے،
اور اگر پسینہ آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو لازمی نہانا ہے. چاہے تھوڑا سا پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو تھوڑے پانی سے بھی انسان نہا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کے پاؤں سے بدبو آتی ہے. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، چونکہ 5 ٹائم وہ نماز کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اچھی طرح مل کے آپ دھوئیں، پاؤں کو بھی انگلیوں کے درمیان سے انگلیوں کے نیچے والے حصے کو بھی اچھی طرح سے مل کے دھوئیں، تو 5 وقت سے نماز کرنے سے بالکل جسم پاک صاف ستھرا رہتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزانہ نئی جرابوں کا آپ نے جوڑا پہنا، یعنی دھلی ہوئی جرابوں کا پہنا. یہ نہ ہو کہ ایک جراب پہنے اور ہفتہ ہفتہ وہی پہنے، کہ جس گھر میں جائیں تو وہاں وہ پتہ چلے کہ جیسے کوئی جانور مرا ہوا ہے، اس ٹائپ کی وہ سمیل آتی. یاد رکھیں یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. لوگ آپ اپنی دوستی قربان کر دیتے ہیں اگر ایسی کوئی جراب اور بدبو کے ساتھ کسی کے پاس جاتا ہے. اچھا، اسی طرح صبح کو اگر آپ نے جراب پہننی ہے تو شام کو آپ نے ان کو اتار دینا. اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو ایکسٹرا جوڑا آپ جرابوں کا رکھیں. آپ جب اس کو چینج کریں گے، مطلب آپ کو زیادہ دیر اگر آفس میں یا کہیں رہنا پڑتا ہے تو وہ آپ جوڑا چینج کر کے دیکھیں تو آپ کو فریشنس کا احساس بھی ہوگا. اور اسی طرح جو لوگ چوکر پہنتے ہیں ان کے چوکر میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ایون کہ نئی جراب بھی پہنتے ہیں ان میں بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ممکن ہو ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد اپنے چوکر کو بھی آپ واش کریں اور اس کو پھر آپ دھوپ میں ڈرائی بھی کر سکتے ہیں. ویسے شوز کے ڈرائر بھی ملتے ہیں تو اس سے بھی آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے جو میرڈ کپل ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ رہیں. عورتیں بھی پاکیزہ رہیں، بندے بھی پاکیزہ رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ازدواجی تعلق مضبوط ہو تو ہمیشہ اپنے بدن کو صاف رکھیں، خاص طور پہ جب آپ نے کوئی پیار محبت کا عمل کرنا ہے تو اس لیے آپ کو صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. گندے ہو کر مت جائیں. اگر بیوی صاف ستھری رہتی ہے اور ہسبینڈ باہر پسینے سے بھرا ہوا ہے، بدبودار شخصیت کا مالک بن کے ہے، تو وہ پھر اگر آپ بار بار ایسے جائیں گے تو وہ پھر آپ کو پسند نہیں کرے گی. بالکل وائس ورسا ہے. اسی طرح اگر ہسبینڈ بہت صاف ستھرا رہتا ہے، وہ جب جاتا ہے اس کو اس سے بدبو آئے گی تو ایسا ایسا پھر نفرت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس کی ایک یہ ریزن ہے طلاق کی بھی. اچھا، چند باتیں اور آخر میں وہ یہ ہے کہ اپنی لائف کو سادہ بنائیں، سادہ کھانے کھائیں اور زیادہ تیز مسالے نہ کھائیں، زیادہ میٹھا نہ کھائیں. اور یہ مشروب وغیرہ جو ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس، یہ کوشش کریں بالکل آپ اس کو چھوڑ دیں. جتنے آپ تیز مرچ مسالے اور یہ مرغن غذائیں کھاتی ہیں جسم میں جا کے اس کا بھی جسم پہ اثر ہوتا ہے. سادہ پانی پیا کریں، سیلڈ استعمال کریں، ٹھیک ہے. چکن اور بڑا گوشت آپ کم کھائیں اور آئلک فوڈ بھی کم کھائیں. یہ جو سموسے پکوڑے یہ آئلک والے ہوتے ہیں نا، مرچ مسالے، اس کو آپ تھوڑا سا کم کر دیں. یہ جو لوگ زیادہ سپائسی چیزیں کھاتے ہیں، آئلک چیزیں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو ان کے جسم پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ انہی کے پسینوں میں سے پھر زیادہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اپنی باڈی میں سے یہ بدبو اور یہ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ لمبی واک کریں. کم از کم 30 منٹ ڈیلی آپ واک کیا کریں. اور رات کو سونے سے پہلے لائٹ چیزیں کھانی ہیں اور کم کھانی ہیں. آپ کے کھانے کا اور سونے کے وقفے کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. صبح اٹھ کر کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرنی. جب بھی آپ صبح اٹھیں، آنکھیں کھلیں، سب سے پہلے آپ نے واش روم جانا ہے، وہاں پہ کلی کرنی، غرارے کرنے. اس سے پہلے آپ ہسبینڈ وائف آپس میں بات نہ کریں، بچوں کے ساتھ بات نہ کریں. یہ آپ کلی کر کے اپنے منہ کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کارآمد لگی اس پہ آپ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ بھی ایک خوشگوار شخصیت کے مالک بن جائیں گے اور ہر کوئی چاہے گا کہ وہ آپ کے قریب تر بیٹھے، آپ کا قربہ حاصل کرے اور آپ کا وہ گرویدہ ہو جائے گا اور آپ سے محبت بھی کرے گا. شکریہ.